माशाल्लाह मौलाना अकबर अली साहब, जिनकी ज़बान अरबी पर और अंग्रेज़ी पर बहुत ही उम्दा दस्तरस है। वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। गुलशन को लहू की जब भी ज़रूरत पड़ी, गुलशन को लहू की जब भी ज़रूरत पड़ी, तो सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। हमसे ही कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मुहतरम और मुकर्रम हजरात मेहमानान किराम, हजरत नाज़िम आला साहब, रफ़क़ाए तदरीस और अजीज़ तलबा, यह हमारे लिए बड़ी खुशी व मसर्रत का मकाम है कि आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। जिद्दोजहद आज़ादी की दास्तान एक दिल खराश दास्तान है और बड़ी काविशों के बाद जिद्दोजहद, स्ट्रगल, कोशिश और मेहनत के नतीजों में ये खुशी का मकाम हमें मैसर आया है। लेकिन सिर्फ हम लोग इतना जानते हैं कि जंग आज़ादी का आगाज़ 1857 से हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि 1857 से बरसहा बरस पहले ही से हमारे उलमाए किराम और ख़ास तौर पर मुसलमानों का तबका जंग आज़ादी के मैदान को गर्म करता हुआ नजर आता है। अगर हम तारीख का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों की पहली आमद सन 1498 यानी 15वीं सदी के शुरुआत में होती है। लेकिन उस वक्त हमारे हिंदुस्तान के अंदर 15वीं सदी में, 16वीं सदी में, 17वीं सदी तक मुगलिया सल्तनत का दौरा होता है और हमारी एक रोशन और ताबनाक माजी होती है। उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों का नापाक कदम पड़ता है, लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करते हैं, वो वक्त सन 1601 ईस्वी का होता है। यानी आप यूं याद रखें कि 15वीं सदी के शुरू में उनकी आमदो रफ्त शुरू होती है और 1601 ईस्वी के अंदर वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बैनर तले अपना सिक्का बंगाल की सरजमीन पर गाड़ना शुरू कर देता है। लेकिन लोगों को ये महसूस होता है कि एक ताजिर है, एक बिजनेसमैन है जो कारोबार की नीयत से हमारे हिंदुस्तान में आया है। चुनांचा लोगों को कोई परवाह नहीं होती और वो धीरे धीरे अपना सिक्का जमाना शुरू कर देता है। लेकिन 1707 में यानी 1600 में पहला कदम पड़ा और 1600 के शुरू में उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की और उसके 100 साल के बाद यानी 1707 ईस्वी में जब मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह जनाब औरंगजेब आलमगीर का इंतकाल होता है और उसके इंतकाल की वजह से जब मुगलिया सल्तनत की दीवारें कमजोर पड़ने लगती है और उनकी बुनियादें कमजोर पड़ने लगती है, तो फिर इस अंग्रेजों को हुकूमती कामकाज में दखल अंदाजी का मौका मिल जाता है और इस तरीके से वो अपने हाथ और पैर फैलाने शुरू कर देते हैं। लेकिन उस वक्त भी लोगों को एहसास नहीं होता कि इनकी नीयतें क्या हैं, इनके इरादे क्या हैं। बस लोग यूं समझते रहते हैं कि ये कारोबारी लोग हैं जो बिजनेस करने और तिजारत की नीयत से हमारे हिंदुस्तान में आए। लेकिन उनकी नापाक इरादों का किसी शख्सियत को पहली मर्तबा अंदाजा होता है तो वो हम सबों के मुरब्बी और इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-हुसैनी हजरत शेख अहमद सरहिंदी नव्वरल्लाहु मरकदहू की ज़ात गिरामी होती है। वो दूर अंदेशी, बालिग नजरी और खुदादाद सलाहियत की वजह से भाप लेते हैं और उन्हें अंदाजा लग जाता है कि ये जो अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान पर आए हैं उनकी नीयतें पाक नहीं है, उनके इरादों के अंदर खोट है। चुनांचा उसी वक्त से वो लोगों को आगाह करना शुरू कर देते हैं कि लोगों, इनसे मामलात खत्म करो और अपने ताल्लुकात को जो तुम बढ़ा रहे हो उसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश करो, इसलिए कि ये जो ताजिर और बिजनेस तुम्हें नजर आ रहे हैं इनके इरादे पाक नहीं हैं, ये धीरे धीरे
ہمارے ہندوستان کو جو اس وقت سونے کی چڑیا کہی جاتی تھی، جنہیں ان کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں. اور زیادہ دیر نہ کرو، کہیں وہ وقت نہ آئے کہ جب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہو اور میدان تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہو. چنانچہ انہوں نے بہت جد و جہد کی، لیکن لوگوں کو احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ اتنے دور سے آئے ہوئے یہ گورے لوگ ہماری اتنی بڑی سلطنت پر کیسے قابض ہو جائیں گے. اس لیے کہ اس وقت یہ ہندوستان جسے آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ صرف ہندوستان نہیں تھا، بلکہ ہندوستان کے اندر بنگلہ دیش بھی شامل تھا، پاکستان بھی شامل تھا، افغانستان بھی شامل تھا. یہ پورا بر صغیر کا علاقہ ہندوستان کہا جاتا تھا اور پورے پر مغلیہ سلطنت کا دورہ تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت بادشاہت اور حکومت اور زمام اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، تو یہ فرسٹ اٹیک اور پہلا حملہ مسلمانوں پر تھا اور ان کی ذمہ داری بھی تھی کہ سب سے پہلے آواز بلند کریں. چنانچہ حضرت شیخ احمد سرہندی نور اللہ مرقدہ اپنی محنت، کوشش، جد و جہد کے بعد کرتے کرتے ان کا انتقال ہو جاتا ہے. انتقال تو ان کا ہوتا ہے، لیکن ان کی جو گڑھن تھی، ان کی فکر تھی، ان کے اندر جو ایک جذبہ تھا، وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہتا ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کے دل میں بھی بیدار ہوتا ہے. چنانچہ آپ بھی محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا وارث اور جانشین، آپ کا لائق اور فائق فرزند ارجمن جناب محدث شیخ الحدیث عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کمان سنبھالتے ہیں. اور آپ لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ یہ جو ہندوستان کے اندر جو گورے لوگ تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ تمہارے دوست، رفیق اور ہمدرد نہیں ہیں، یہ تمہارے پیروں تلے زمینیں کھود رہے ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے جد و جہد جاری رکھی، اپنے متبعین کو تیار کیا، تلامذہ کو، شاگردوں کو جنگ آزادی کے لیے تیار کیا. اور سن 1803 عیسوی کے اندر جب انگریز ہندوستان کے اندر اور خاص طور پر مسند اقتدار پر قابض ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ دہلی کے لال قلعہ پر اپنا پرچم بلند کر دیتا ہے، اس وقت وہ اعلان کرتا ہے انگریز کہ خلق خدا کی، آج سے خلق خدا کی اور ملک بادشاہ سلامت کا، لیکن آرڈر اور حکم اس کمپنی بہادر کا. تب سے لوگوں کو بھی ریئلائز ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک پانی سر سے اونچا ہو چکا ہوتا ہے اور کسی کی ہمت انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی نہیں ہوتی. لیکن اس ایسے نازک وقت میں بھی جو سب سے پہلے انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں ہم سبوں کے غمخوار شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی. وہ ڈائریکٹ فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ آج سے ہمارا ملک غلام ہو چکا ہے اور ملک کو غلامی کی زنجیروں سے نکالنا اور آزادی کے لیے میدان جہاد کو گرم کرنا ہندوستان میں بسنے والے ہر شہری کا فرض بن چکا ہے. یہ ایک فتویٰ ہی نہیں تھا، بلکہ ایک آگ تھی جو ہندوستان کے اندر رہنے والے تمام باشندوں کے سینوں میں لگ گئی اور تمام نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے اور انگریزوں کے خلاف نفرتیں، بغاوت اور اشتعال شروع ہو گئی. لیکن وہ وقت ایسا وقت تھا کہ جس وقت میں فتویٰ دینا یا انگریزوں کے خلاف کچھ بولنا یہ گویا کہ زہر پینے کے مانند تھا. چنانچہ ان کی خفیہ ایجنسیاں اور ان کی جاسوسی کے نظام اتنے مضبوط تھے اس وقت کہ اگر کسی بند کمرے میں بھی اگر کوئی شخص انگریزوں کے خلاف میٹنگ کرتا ہوا پکڑا جاتا تھا تو انہیں جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے سڑنا پڑتا تھا. ایسے نازک وقت میں فتویٰ دینا، اللہ اکبر، یہ صرف اور صرف توفیق الہی تھی. ان کی ایمانی حرارت تھی، ایمانی قوت تھی، جنہوں نے انہیں ایسے نازک وقت میں ہندوستان کی آزادی کے لیے تیار کیا. لیکن 1800
1803 کے اندر فتویٰ جاری ہوتا ہے اور باضابطہ ہندوستان کے اندر جہاد کا اعلان ہوتا ہے، لیکن 1803 سے پہلے دو عظیم واقعے پیش آتے ہیں، 1756 کے اندر اور ایک واقعہ 1799 کے اندر۔ 1756 کے اندر اگر ہندوستان کے نقشے کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو نیچے کے حصے کے اندر اگر کوئی کمان سنبھال رہا ہوتا ہے تو وہ شیر ہند ٹیپو سلطان علیہ الرحمت والرضوان کی ذات اقدس ہوتی ہے، جو میسور کے اندر اور سرنگا پٹنم کے اندر انگریزوں کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہندوستان کے اوپر کے نقشے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں قیادت اور سیادت جناب سراج الدولہ سنبھال رہے ہوتے ہیں۔ تو 1756 کے اندر سلطان ٹیپو شہید کی وفات ہوتی ہے اور وہ بھی کسی اپنے کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ٹیپو سلطان کے چہروں پر وہ رعب عطا فرمایا تھا کہ ان کی لاش میدان جہاد میں پڑی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود کسی انگریز کی ہمت وہاں تک جانے کی نہیں ہوتی تھی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ڈینے مار مار کر کے دیکھے اور چیک کیے کہ واقعتاً ان کی پوری جان نکل چکی ہے یا کچھ رمق ابھی بھی باقی ہے۔ اگر مکمل طور پر جب اطمینان ہو جاتا ہے تب وہ لاش کے قریب جاتے ہیں، مرنے کے باوجود اللہ رب العزت نے وہ ہیبت اور وہ روب ایک شیر ہند کو اور مجاہدین آزادی کو عطا فرمایا، لیکن ان کی شہادت ہوتی ہے تو انگریزوں کو کھلا موقع مل جاتا ہے، اس لیے کہ پہلے ہی ان کو معلوم تھا کہ میرے اقتدار کے راستے میں اگر کوئی شخصیت رکاوٹ ہے تو وہ ٹیپو سلطان کی ذات ہے، جب تک یہ شہید نہ ہو جائے اس وقت تک ہم حکومت کو اور اقتدار کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی شہادت ہوتی ہے، فوراً میدان جہاد میں وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کر کے کہتے ہیں کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اب کسی بھی ہندوستانی کے پاس وہ طاقت اور پاور نہیں ہے کہ ہمیں اقتدار حاصل کرنے سے روک سکے۔ یہ ایک عظیم سانحہ پیش آتا ہے۔ اس کے بعد 1799 میں بنگال کی سرزمین پر لڑتے ہوئے جناب سراج الدولہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ ان دونوں کی شہادت کے بعد سمجھیے کہ راستے ان کے لیے آسان ہو جاتے ہیں اور اقتدار جمانا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 1803 کے اندر وہ دہلی کے اندر لال قلعہ پر اپنا یونین جیک لہرا دیتا ہے، اور اس کے بعد شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ فتوی جہاد صادر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پورے ہندوستان کے اندر آزادی کی آگ لگ جاتی ہے۔ اب 1803 کے بعد یا محنت کر رہے ہیں لیکن ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سید احمد شہید نور اللہ مرقدہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید نور اللہ مرقدہ یہ دونوں باغ دور سنبھالتے ہیں، اور 1818 سے لے کر کے 1831 تک یہ دونوں حضرات میدان میں سرگرم عمل نظر آتے ہیں، اور چپا چپا قریہ قریہ بستی بستی گھوم کر لوگوں کو انگریزوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرتے ہیں، اور لوگوں کو ذہن سازی کی جاتی ہے کہ ان کو نکالو، ان کو دربدر کرو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ تمہارے اوپر ان کا راج قائم ہو جائے گا۔ چنانچہ 1831 کے اندر بھی بڑی جنگ ہوتی ہے، اور بالا کوٹ کے میدان میں یہ دونوں مرد مجاہد جناب سید احمد شہید نور اللہ مرقدہ اور شاہ اسماعیل شہید نور اللہ مرقدہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ لیکن ان کی انتقال کے بعد بھی چونکہ لوگ منتشر ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی قائد اور رہبر نہیں ملتا ہے، لیکن جو چنگاری لگی ہوئی تھی وہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی ہے کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ چراغ اور وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے تمام لوگوں کے دلوں میں جد و جہد کی چنگاری روشن کر دی تھی اور وہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کے بعد 1857 والی جنگ عظیم پیش آتی ہے جسے ہم لوگ یاد کرتے ہیں۔ 1857 کی یہ جنگ عظیم ہے جس کے اندر مشترکہ جد و جہد کی شروعات ہوتی ہے، اور غیر مسلم بھائی اور مسلمان اور دوسرے برادران وطن حصہ لے کر کے یہاں سے آزادی کی لڑائی لڑتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جتنی داستانیں ابھی تک سنائی گئی ہے وہ صرف اور صرف ہمارے علماء کرام کی اور مسلمانوں کی۔ 1857 کی جنگ میں بھی بدترین ناکامی قسمت میں آتی ہے، لیکن لوگ ہار نہیں مانتے ہیں، اور 1857 کے 10 سال کے بعد 1867 یا 68 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام ایک انار کے درخت کے نیچے ایک طالب علم اور ایک استاد سے اس کی شروعات ہوتی ہے، لیکن کس کو معلوم تھا کہ تھوڑے ہی دن میں یہ جو چھوٹا سا مکتب اور مدرسہ ہے لے لہاتا ہوا چمن ہو جائے گا اور ایک تناور درخت بن جائے گا جس کے سایوں سے کتنے لوگ اور پوری دنیا فیض پائے گی۔ پھر
10 سال کے بعد ہی دارالعلوم کے قیام کے 10 سال کے بعد ہی جو پہلا شاگرد تھا وہ فارغ ہوتا ہے، حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ، جو شیخ الہند کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ وہ فارغ ہوتے ہی آگے کی کمان کو سنبھالنا شروع کر دیتے ہیں اور انجمن ثروت التربیہ کے نام سے ایک انجمن قائم کرتے ہیں۔ اسی انجمن کے بینر تلے آپ کی معرکۃ العارہ تحریک ریشمی رومال کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ تحریک اتنی منظم اور بہترین ہوتی ہے، لیکن اللہ کو منظور نہیں ہوتا ہے، اس تحریک کے اندر بھی ناکامی مقدر آتی ہے۔ لیکن یہ تحریک جو تھی، شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کو اللہ تعالیٰ نے خدا داد، بصیرت، صلاحیت، اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نگہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز، نگہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ ایک جو میرے کارواں ہوتا ہے، قافلے کا امیر ہوتا ہے، اس کی نگاہیں بلند ہونی چاہیے، جذبہ اثار و قربانی ان کے اندر پھوٹ پھوٹ کر موجود ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری صلاحیتیں ان کے اندر موجود تھی، اللہ رب العزت نے پیدا کی تھی، اور آپ بیرونی روابط قائم کرنے میں کامیاب ہوئے، سفر کر کر کے پورے عالم کا دورہ کیا، اور جتنی بڑی حکومتیں تھیں سب کو اپنا ہم خیال، ہم نوا اور ہم مزاج بنایا، اور اس کے بعد اندرونی طور پر بھی پوری پلاننگ ہو گئی تھی کہ ہم سب مل کر کے انگریزوں کے خلاف اچانک بغاوت کریں گے اور اس کا متبادل حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور بیرونی جو طاقتیں تھیں، حکومتیں تھیں، ان کو بھی ہم خیال بنا لیا تھا کہ آپ بھی ادھر سے پریشر اور دباؤ ڈالیں گے، جس کی وجہ سے انگریز یہاں سے بھاگے گا اور ہماری حکومت قائم ہوگی۔ پوری حکومت کا نظام بن چکا تھا، اور اس حکومت کے نظام کے اندر صدر کا درجہ اگر کسی کو دیا گیا تھا، وہ سعد نامی ایک ہندو بھائی تھے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو بتایا جا چکا کہ ان کے خفیہ ایجنسیوں کا نظام بہت مستحکم کا تھا، جاسوسی کا نظام بہت اعلیٰ کوالٹی کا تھا۔ چنانچہ جب یہ نظام ایک تحریک پائے تکمیل کو پہنچتا کہ اس سے پہلے ہی انگریزوں کو خبر ہو جاتی ہے اور یہ راز فاش ہو جاتا ہے، اور ان کو گرفتار کر کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، جہاں انہیں طرح طرح کی مشقتیں، مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن یہ چراغ بجھنے والا نہیں تھا۔ 1915 میں ان کی گرفتاری ہوتی ہے، اور 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں آتا ہے، اور جمعیت کے پلیٹ فارم سے انڈین نیشنل کانگریس اور جمعیت دونوں مل کر یہاں سے مشترکہ جد و جہد کرتی ہے، اور دھیرے دھیرے بہت سے تحریکیں چھڑتی جاتی ہیں۔ 1931 کا مارکہ ہوتا ہے، 1940 کا مارکہ ہوتا ہے، اور بالآخر 15 اگست 1947 کو ہمارا دیش اور ہمارا ملک آزاد ہوتا ہے۔ اس آزادی کے آفتاب کو طلوع ہونے میں کتنا وقت لگا؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی تحریک یا کوئی بھی کوشش ہو، وہ کبھی تھمے نہ، وہ چلتا رہے، رفتہ رفتہ کامیابی ضرور ملتی ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ خلاصہ یہ ہے کہ 1601 کے اندر اس کی آمد ہوتی ہے، تو 16ویں پوری صدی، 17ویں پوری صدی، 18ویں پوری صدی اور 19ویں صدی کے نصف میں، یعنی تقریباً 350 سالہ جد و جہد اور مشقت، پریشانی اور اسٹرگل اور ہارڈ ورکنگ کے بعد یہ نعمت عظمیٰ ہمیں ہاتھ آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم دولت کی قدر دانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آزادی کے بعد بھی کوئی شخص ہمارے اس وطن کو اور اس وطن کے ترنگے کو ینگ رنگ میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، تو پھر ہماری وہی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر وقت عدل و انصاف کے قیام کے لیے کھڑے رہیں۔ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔